बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में पाक दुनिया भर में खित्ते में होने वाली कशीदगी, मेरी मुराद अमेरिका ईरान जंग, इसराइल का हमला और बदलती हुई सूरत हाल। ऐसे में अमेरिका के वजीर जंग पिट हेग्सेथ कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका से उड़ते हैं, इसराइल को साथ में लाते हैं, मिडल ईस्ट में उनकी एयर बेसें लेते हैं और ईरान पर हमला करते हैं। 38 दिन जंग करते हैं, फिर जंग बंदी के लिए कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी 8 दिन, कभी 7 दिन की डेटें देते हैं। क्या अमेरिका में जो लेटेस्ट सर्वे हुआ, उन्होंने कहा ज़हनी और उनकी नफ्सियाती सोच अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ठीक नहीं रही। उसका अमेरिका में रहना, सदर रहना मुनासिब नहीं। दूसरी तरफ ईरान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि बहरा हुर्मुज़ पर उनका कब्जा है। अगर अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े और जदीद लड़ाका तैयारों से उसका कब्जा हासिल करने की कोशिश की और ये दावा किया कि तमाम जहाज़ों को वो रेस्क्यू करके निकालेगा, तो अमेरिका के जहाज आएंगे तो सलामत, लेकिन वापस नहीं रहेंगे, शार्क मछलियों का खाना बन जाएंगे। ना दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जिसका लीडर इमरान खान, जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, गुज़श्ता रोज उनकी बहनें यानी कि इमरान खान की बहनें अलीमा खान, उज़मा नियाजी और नौरीन नियाजी गुज़श्ता रोज मंगल के रोज अदालती हुक्म और पाकिस्तान जेल मैनुअल के मुताबिक अपने भाई अराकीन असम्बली, अराकीन कौमी असम्बली, अराकीन सूबाई असम्बली, अराकीन सेनेट के हमरा पहुंचे, मगर जो आइन और कानून में लिखा था उसकी मुलाकात फिर मंगल के रोज नहीं कराई गई। इसमें बड़ी तादाद अराकीन असम्बली की थी, लेकिन जितनी तादाद होनी चाहिए कमो बेशतर तमाम अराकीन असम्बली हों, सेनेटर हों और ज़िलई और सूबाई ओहदेदार हों, तो ये हजारों बन जाते हैं। और अगर एक बंदा 20 बंदे भी साथ ले जाए तो ये 20,000 तादाद बन जानी थी। जिसे बदकिस्मती से जो मैंने मुख्तलिफ सहाफियों से पूछा, उन्होंने कहा एमपीओ की तादाद ज्यादा थी, एमएनए उससे कम थे और सेनेटर उससे कम थे, लेकिन टोलियों में आए, तस्वीरें बनाई और चले गई। क्या नाज़रीन, वो जमात एक एमपीए के नीचे कम से कम 200 पोलिंग स्टेशन होते हैं और हर पोलिंग स्टेशन में 4 पोलिंग बूथ होते हैं, यानी कि 800 बंदा वो उस दिन अपने पोलिंग स्टेशनों में तैनात करता है। और एमएनए के कमो बेशतर 300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं और हर पोलिंग स्टेशन में 4 पोलिंग बूथ होते हैं। इसका मतलब है 1200 बंदा। अगर इनमें से आधे आधे भी ले जाते तो 20,000 लोग, 10,000 लोग पहुंच जाते। तो यकीनन, क्योंकि अगर आम वर्कर जाता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लातादाद 2 लाख, 1.5 से 2 लाख के दरमियान पंजाब में सिर्फ पुलिस ने छापे मारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं, कारकुनों और उनके साथ ताल्लुक रखने वालों के लिए। पार्लियामेंट पार्टी ने अलीमा खान ने मुतालबा किया था इमरान खान की हमशीरा, सगी हमशीरा, आज अगर वो ना होती, उनकी बहनें, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, अल्लाह ताला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को भी जिंदगी दे, बिलावल भुट्टो की बहन आसवा को भी जिंदगी दे, सबको जिंदगी दे, हर खास आम को दे। उन्होंने पार्लियामानी पार्टी के ओहदेदारों और अरकान असम्बली से कहा था कि इमरान खान के ने पीटीआई की वजह से जेल में, उसे तो ऑफर हुई थी वो जा सकता था, उसके नाम पर टिकट लेने वालों को कहा था कि आप अडयाला जेल के बाहर पहुंचे ताकि हुकूमत पर दबाव पड़े और वो उन्हें आईनी हक मुलाकात कराए। अगर टिकट होल्डर्स भी हों तो इनकी तादाद हजारों में हो जाती है, क्योंकि वर्करों को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए मामूली बात है। अगर तमाम के तमाम 300 या 300 से ज्यादा अरकान असम्बली होते, सेनेटर होते, टिकट होल्डर होते, तो इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तार करना पुलिस के लिए भी मुमकिन नहीं था, चाहे जितनी मर्जी पुलिस गर्दी कर लेते। दुनिया में शोर पड़ जाना था। आम वर्कर को गिरफ्तार करके 780A का पर्चा देना तो हमारे पुलिस का ये क्रेडिट है, जिसे डिस्क्रेडिट कहते हैं, ओथ से खिलाफ वर्जी कहते हैं। झूठा मुकदमा दर्ज करने की सजा नौकरी से बेदखलिया, जैसे इमरान खान पे 9 मई का मुकदमा डाला कि एक पुलिस वाला बनी जुमान पार्क में इमरान खान की टेबल के नीचे, पुलिस वाला ना हो गया चूहा हो गया। पुलिस वाले तो हमारे मुहाफिज हैं और पुलिस में बड़े ऑनेस्ट लोग हैं। हाँ,
انہیں نوکری نہیں ملتی، پوسٹنگ نہیں ملتی، کیونکہ وہ سیاستدانوں کے اعلیٰ کار جو نہیں بنتے، جو آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ اور ناظرین، اراکین اسمبلی کو اتنی بڑی تعداد میں گرفتار کرنا حکومت کو مشکلات میں اضافہ ہو جاتا اور وہ یہ کبھی بھی نہ کرتی۔ دوسری طرف ناظرین حیرت ہے، اینڈ پہ بتائیں گے کہ کے پی کے میں ایک بہت بڑے عالم دین، ایک بہت بڑا عالم دین، علم کا سمندر، مولانا ادریس صاحب کو، جو ایک چوٹی کے عالم دین تھے جنہوں نے کئی دہائیوں تک درس دیا، پورا خاندان عالم دین، انہیں شہید کر دیا۔ ہم وفاقی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ کچھ درشنی مولوی ہوتے ہیں، کچھ عالم دین ہوتے ہیں، کچھ صاحب علم ہوتے ہیں، وہ سیاست سے تعلق نہیں رکھتے لیکن دین کی خدمت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایسے علماء دین کا شہید ہونا اور شہید کرنے والے دہشت گردوں کا کلا کما ضروری ہے۔ لیکن دوسری طرف حیرت ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے فائر کیا، نکلوایا اور ابرایا، اور بہت زیادہ امید تھی پی ٹی آئی کو کہ نوجوان قیادت ہے، ینگ ہے، بہادر ہے۔ لاہور میں آ کے انہوں نے کارکن مہم چلائی، سندھ میں گئے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ تلاشیں گمشدہ ہیں۔ آج انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کے پی میں قلم چھوڑ ہڑتال سے کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی؟ کیا وفاقی حکومت پر دباؤ پڑے گا؟ کیا وہاں کے تعلیم کے اساتذہ کو، ڈاکٹر اگر کام نہ کریں، اساتذہ نہ کریں، ایکسائز میں نہ کریں، دوسرے زکوٰۃ و عشر میں نہ کریں تو لوگوں کو مشکلات ہوگی۔ جلد سے جلوس پرامن نکالنا ہر سیاسی جماعت کا ہے، لیکن حیرت ہے کہ اس کام کے لیے انہوں نے بجائے لانگ مارچ کرنے کے پہلے کہتے تھے کنٹینر زندگی یا موت، کنٹینر تیار ہے پشاور میں کھڑا، اس کی فوٹیج بھی دکھائی گئی، وہ کنٹینر کھڑا رہ گیا۔ اب کنٹینر پر چڑھنے کی بجائے، لانگ مارچ یا پرامن احتجاج کرنے کی بجائے قلم چھوڑ ہڑتال۔ بندہ پوچھے قلم چھوڑ ہڑتال کے ساتھ کیا عمران خان کو عدالتوں سے انصاف مل جائے گا 26ویں 27ویں ترمیم میں؟ عدالتوں کی بات جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب بیمار ہوئے تھے، ان کے پلیٹلیٹس نیچے اوپر ہوئے تھے، سروس اسپتال کے وی وی آئی پی کمرے میں ٹھہرے تھے، ساتھ ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز بھی تھی جو اس وقت جیل میں تھی، وی وی آئی پی کمرے میں ٹھہرے تھے۔ وہاں جب آئے تو انہیں باتھ روم پسند نہیں آیا، اس کی ٹائلیں چینج کی گئی، انہیں 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر لندن بھیج دیا گیا۔ لیکن آج عمران خان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد انسداد دہشت گردی درخواست میں درخواست کی گئی۔ یہ ملک کی عدلیہ بتا رہا ہوں، ایک وہ عدالت تھی جس نے عمران خان نواز شریف کو 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ 4 ہفتوں کے لیے علاج کے لیے لندن بھیجا، وہ 4 سال نہیں آئے، اور اسی عدالتوں نے، ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کا بایومیٹرک کرا۔ دوسرا بانی پی ٹی عمران خان جو پونے 3-2.5 سال سے جیل میں ہے، انسداد دہشت گردی نے ان کی ملاقات کی درخواست مسترد کر دی اور وکالت نامہ سائن کرنے کا بھی نہیں کہا انہوں نے، اور جرمانہ کر دیا۔ یہ عدالتیں ہیں، ایک وہ بھی عدالتیں تھیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، ایک یہ بھی عدالتیں ہیں کہ جو پچھلے 4 سال سے تحریک انصاف کے لوگوں کو سینکڑوں نہیں تو ہزاروں نہیں تو سینکڑوں سال سزا سنا چکے ہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں تو مختلف رہنماؤں کی سزا اگر کیلکولیشن کی جائے، عمران خان کی، بشرا بی بی کی، یاسمین راشد کی، سنم جاوید کی، عالیہ حمزہ کی، میاں محمود الرشید کی، عمر سرفراز چیمہ کی، اور درجنوں لیڈروں کی، تو ہزاروں نہیں تو سینکڑوں سال سزا چکی ہے۔ اور دوسری طرف بہن سے ملاقات وہ جرم سمجھتے ہیں اور جرمانہ کر دیا۔ تم قتل کرو کہ کرامت کرو۔ ناظرین، اسی لیے شاید جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے چیف جسٹس بنا تھا انہوں نے ریزائن دے دیا، اطہر منیلا نے ریزائن دے دیا، ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے ریزائن دے دیا۔ جس ملک میں عدلیہ بے بس ہو جائے اور عدلیہ جو انصاف کرنے والے 6 جج سپریم کورٹ جائے انصاف کے لیے، ان میں ایک کی ڈیلی ڈگری کہہ کے طارق جہانگیری کو نوکری سے نکال دیا جائے، 3 کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ایک کو کے پی کے میں بھیج دیا جائے، ایک کو لاہور بھیج دیا جائے، ایک کو سندھ بھیج دیا جائے، وہاں آپ انصاف عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا؟ جہاں ایک جج ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو انصاف نہیں ملتا، جہاں چیف جسٹس جس نے بننا تھا منصور علی شاہ، وہ درجنوں خط لکھے اور جسٹس امین الدین آئینی عدالت کے سربراہ بن جائے، اور قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت سے اس کا نشان بلہ چھین لے، اس کی شناخت چھین لے، تجویز کندہ تائید کندہ اغوا کر لیے جائیں،
پیپر جمع کرانے والوں کو اغوا کر لیا جائے، اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام تو محبت کا درس ہے، امن کا درس ہے، بھائی چارے کا درس ہے، دشمنی کا نہیں۔ اسلام تو کسی ناحق شخص کو انگلی لگانے کی اجازت نہیں دیتا، اونچی بولنے کی بھی سزا رکھی ہے۔ خیر ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ انہوں نے سہیل افریدی نے قلم چھوڑ ہڑتال کر دی ہے۔ کیا اس قلم چھوڑ ہڑتال سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی جمعرات کو؟ کیا ان کی جو 7 تاریخ کو پرسوں تاریخ ہے کل، وہ ضمانت ہو جائے گی؟ کیا یہ جج سرفراز ڈوگر صاحب، جنہوں نے عمران خان کی ضمانت کا کیس نہیں سنا اور انہوں نے کہا مکمل کیس کا 1.25 سال، وہ ضمانت دے دیں گے؟ اس کے لیے تو آپ کو پرامن احتجاج کرنا ہوگا۔ عدالتوں سے اعتزاز احسن کہتے ہیں موجودہ عدالتوں سے بادی النظر میں انصاف ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا عدلیہ ایگزیکٹو کے متحد ہو گئی ہے، تو اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے جج کے اوپر اللہ کی عدالت ہے۔ ہائی کورٹ کا جج کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، اگر وہ انصاف نہیں کریں گے یا نہیں کرتے رہے یا آئندہ نہیں کریں گے تو معاشرہ جنگل بن جائے گا اور جنگل میں ایک دوسرے انسان نوچ کھائیں گے۔ عمران خان سے ملاقات نہ کرانے دی گئی، حیرت ہے مجھے ناظرین۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر ایم پی اے کی زیادہ اکثریت تھی، بے شمار ایم این اے بھی تھے، سینیٹر بھی تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں آئے جتنا بڑا ان کا آنا فرض تھا۔ اگر وہ آ جاتے تو حکومت پر دباؤ پڑتا، اور پاسبل ہے کہ یہ 72 سے تحریک ایک دن میں نہیں چلتی، ایک نعرے سے تحریک نہیں چلتی، تو عمران خان کی ملاقات کم سے کم ممکن ہو جاتی۔ ملاقات نہ ہوتی تو کم سے کم ان کے ذاتی معالجین ان کا ٹیسٹ کر لیتے، اور ان کی جو ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بنائی گئی ہے، کم سے کم ان کا علاج تو ہو جاتا، بنیادی صحت کی سہولتیں تو مل جاتی۔ گو کہ پاکستان میں 90% سرکاری اسپتالوں میں عام شہریوں کو، غریب آدمیوں کو صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، لیکن وہ سابق وزیر اعظم ہے، اپنا علاج کرانا چاہتا ہے۔ اس کی بہن علیمہ ہاں کہتی ہے ہم الشفا کرانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم الاڈیالہ کرانا چاہتے ہیں۔ الشفا اور اڈیالہ جیل میں فرق تو ہوگا۔ الشفا اسپتال اسلام آباد میں، اڈیالہ جیل میں انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، اور الشفا اسپتال میں لوگوں کو علاج ہوتا ہے، جس میں عمران خان بھی علاج کا حقدار ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا ہے کہ ایم پی ایم این اے کی اتنی اکثریت نہیں آئی، بہرحال پہلے سے کچھ زیادہ تھی۔ علیمہ خان نے اس موقع پر کہا کہ عمران خان بہت مشکل حالات میں جی رہا ہے، اس کی 85% بنائی چلے گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے محمود خان اچکزئی جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں، جو عمران خان کے نامزد کرتا ہے، جیل میں جو شخص ہے اس کا نام لینے والا بینگن بتاؤ جوتا آلو داتری کے نشان سے ٹکٹ لڑ کے جیت جاتا ہے، ایک ٹکا بھی نہیں جاتا، الیکشن کمپین نہیں چلانے دی جاتی، دفتر نہیں کھولنے دیا جاتا، اس کے پولنگ ایجنٹ نہیں بنائے جاتے، وہ اپنے بلٹ بینر نہیں لگا سکتا، لیکن اس کے نام پر محدود ہونے والے اڈیالہ جیل نہیں پہنچ سکتے۔ دل تو کرتا ہے، میں نے آج درجنوں صحافیوں سے اور ادھر لوگوں سے بات کی، ان سب کے نام لوں، لیکن میرے لیے ہر سیاستدان قابل احترام ہے، لیکن جو انتقام لیتا ہے وہ انسان نہیں جانور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کسی نے جرم کیا تو اس کو آئین کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ علیمہ خان نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان سخت پریشان ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کی صحت کی ہمیں فکر ہے۔ انہوں نے کہا محمود خان اچکزئی سے کہا کہ عمران خان بڑی مشکل میں ہے، آپ کم سے کم اپوزیشن لیڈر ہے، آپ کی ایک طاقت ہے، آپ ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات کروا دیں۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ محمود خان اچکزئی تو صرف اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے تو جدوجہد کرتے رہے، لیکن وہ خود عمران خان سے نہیں مل سکے۔ ایسے میں سہیل افریدی کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہم شوٹراٹ میں اس کی تعریف کرتے تھے، نوجوان ہے، دبنگ بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، کہتا تھا موت یہاں کنٹینر، آزادی عمران خان کی آزادی یہاں موت قبول کروں گا، لانگ مارچ کروں گا، لیکن لانگ گواچ گیا۔ ہائے کہ میرا لانگ گواچا۔ مسرت نذیر یا مسرت کوئی خاتون تھی محترمہ قابل احترام سنگر، انہوں نے کہا میرا لانگ گواچا، اب شاید سہیل افریدی کو لانگ گواچ جائے اور وہ عمران خان کی لیے موومنٹ کرے۔ علیمہ خان کے مطالبہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، لیکن نہیں کہا گیا۔ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کو جس طرح قید تنہائی میں رکھا ہے، یہ خود ایک حکومت جرم کر رہی ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلاتے ہیں، جیل حکام کو بناتے ہیں، ہوم سیکرٹری بناتے ہیں، سب ان کی جیب میں ہے۔ کیا ایسے افسران نے یہ حلف نہیں لیا تھا ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام کریں گے، ہم کسی سے ناحق زیادتی نہیں کریں گے؟ یہ اوتھ لیتا ہے بندہ،
اللہ کا عہد توڑنا، تو پھر رب کے عذاب سے کیسے بچ پاؤ گے؟ جو بھی ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے کوئی سرکاری ملازم ہے، چاہے عام شہری ہے، چاہے ارب پتی ہے، چاہے ککھ ہے، نہ حق تکلیف دینا۔ ناظرین، یہ ہے وہ حالات جس پہ ہے۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں امریکہ کے ٹوپی ڈرامے، یعنی کہ ان کے پیٹ ہگسن نے کہا کہ جنگ بندی پر قائم ہے لیکن ایران سے پیٹرول نہیں جانے دینا، پیٹرول آنے نہیں دینا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران سے کوئی چیز نہیں نکلنے دینی، ان کا معاشی تباہی کر دیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ایٹمی تباہی کر دیا، پھر انہوں نے کہا نیوی ختم کر دیا، پھر کہا ایئر فورس ختم کر دیا، پھر کہا فوج ختم کر دیا، پاکستان انقلاب کر دیا، آیت اللہ ہم نہیں ختم کر دیا۔ لیکن ختم نہیں ہوا تو ان کا حوصلہ ختم نہیں ہوا، ان کی جرت نہیں ختم ہوئی، ان کی ہمت نہیں ختم ہوئی۔ گزشتہ روز یو اے ای نے عرب میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے 4 میزائل مارے ہیں، جس میں 3 انہوں نے گرایا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے آئرن ڈوم وہاں پہنچا دیے ہیں اور انٹرسپٹر بھی پہنچا دیے ہیں، جبکہ ایران نے اس کی تردید کیا۔ کیا یہ جان بوجھ کر ایران پر حملہ کرنے کے لیے فال فلیگز آپریشن تو نہیں کیا گیا؟ کیا امریکہ نے پہلے بھی مذاکرات کے نام پر حملہ کیا تھا؟ اور دوسری طرف گزشتہ روز ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی چین پہنچ گئے۔ یاد رکھیں کہ 15 تاریخ کو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین جا رہے ہیں، اور عباس ارغچی ایران کے وزیر خارجہ نے تمام ثبوت لے کر گئے ہیں کہ کس طرح ایران پر حملہ کیا گیا۔ ان کے پاس یورینیم کی پاور نہیں تھی، اس سلسلے رشیا کو بھی لوپ میں لیا۔ اب چین کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، جہاں وہ ایویڈنس دیں گے کہ پاکستان میں مذاکرات میں کون کون سے نقطے پر اتفاق ہوا اور کون سے اختلاف تھا، جس میں چین اور رشیا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے کردار کی تعریف تو امریکہ بھی کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو مین آف وار ہے، مین آف پیس نہیں ہے، ہی از مین آف وار، ہی از ناٹ مین آف پیس۔ اسے امن ایوارڈ نہیں دینا چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو حکومتوں کا کام ہے۔ دوسری طرف ناظرین، امریکہ میں جو سروے ہوا اس میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی نہیں کہ وہ بڑے فیصلے کر سکیں۔ اس موقع پر باقر باقر نے کہا ہے کہ ہم نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ امریکہ اتحادیوں کے ساتھ جنگ بندی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امریکہ کی حرکتوں نے، انہوں نے کہا کہ بحیرہ ہرمز پر امریکہ کے تحفظ دینا ناممکن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمام جہازوں کو نکالوں گا، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ایران کے پاس چھوٹی چھوٹی کشتیاں ایسی ہیں اور اس نے سرنگیں بچھائی ہیں، وہ تباہ کر دے گا۔ باقر بالیکاف جو ان کے سپیکر ہیں، انہوں نے کہا امریکہ اتحادیوں کے ساتھ جنگ بندی کو دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ابھی ہم امن کے لیے دنیا میں کی گئی ایگریمنٹ کے بعد کوشش کر رہے ہیں، ورنہ جواب ہم دینا جانتے ہیں، اور ایسا جواب دیں گے کہ امریکہ کے جہاز سمندر کی بحیرہ ہرمز کی مچھلیوں کی خوراک ہوگا، اور وہ اب جیسے اس نے سعودی عرب میں ان کے جہاز گرائے تھے، ان کا سکریپ بھی نیزہ 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اسی طرح ان کے جہاز سمندر میں غرق کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا امریکہ اگر جنگ نہیں چاہتا تو مذاکرات میں کیا حرج ہے، یورینیم ہم نے بنائی نہیں، IAEA کی جو ایکسپرٹ ہے دنیا کے آجے، ہم تیار ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف پیٹ ہٹسن نے بظاہر کہا ہم جنگ نہیں چاہتے، بحیرہ ہرمز پر ایران کا کنٹرول نہیں دے سکتے، جبکہ ایران کا کنٹرول ہے۔ آپ امریکہ کہاں، اسرائیل کہاں، ایران اور یمن میں کے درمیان بحیرہ ہرمز ہے، آپ کا اس کا تعلق کیا ہے؟ ناظرین، ایک تو یہ حالات آپ کے سامنے رکھے۔ دوسری طرف ناظرین، چائنا نے واشگاف لفظوں میں کہا امریکی پابندیوں کو مسترد کرتے ہیں، امریکہ ہم پر اپنی پابندیاں نہیں لگا سکتا۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق چین ایران سے تیل لیتا ہے جو 22% ہے، اس کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی کوئی بات نہیں مانتے، اور اب جب ڈونلڈ ٹرمپ جائیں گے امریکہ چین کے دورے پر، چین اس وقت دنیا میں پھولتی ہوئی ایک تجارتی اور ایک اکانومی پاور بن چکی ہے، وہ سیدھا جنگ کا حصہ نہیں بنتے۔ رشیا بھی کہہ چکا کہ بحیرہ ہرمز پر قبضہ ایران کا جائز ہے، اب یورپ بھی کہہ چکا ہے، اٹلی بھی کہہ چکا ہے، فرانس بھی کہہ چکا ہے۔ امریکہ کو اب جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کو آگے لے جانا ہوگا۔ ناظرین، پاکستان کی صورتحال بتا دی کہ PTI ڈیالہ جیل میں قیادت ہمیں عمران خان کی بہنوں نے کہا صحت کی تشویش ہے، ہم ہر منگل آئیں گے، کوئی آئے نہ آئے، صرف اپنے پاکستان میں رہنے والے، کوئی بھی اگر سیاسی جماعت کے خلاف انتقامی کارروائی ہوتی ہے، ظلم کے خلاف بولنے والے، انصاف کا ساتھ دینے والے اللہ کے لوگ ہوتے ہیں۔
जुल्म कोई भी हुकूमत करे, किसी के खिलाफ करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की माशी तबाही की सूरत हाल ये है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का फिर खदशा जाहिर किया जा रहा है जुमे के रोज, और पाकिस्तान का तजारती खसारा 20.20 ज्यादा होकर अब महाना 43% इजाफा हो गया तजारती खसारे में, कि हमारी एक्सपोर्ट रही नहीं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिससे आपको आगाह करना था। एक बुरी खबर, हमारे आलम दीन बहुत कम रह गए हैं जो हमें दीन का दर्स देते हैं। बात सियासी मौलवी है, उनका हक है। मौलाना अदरीस साहब जो एक चोटी के आलम दीन थे, दुनिया में उनका मकाम है, जिन्होंने कई दहाइयों तक और उनके खानदान ने इस्लाम के मजहब की खिदमत की, एक बहुत बड़े इल्मी मकाम रखते हैं, आलम दीन है। इन्हें 4 सदा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके दहशत गर्दों ने शहीद कर दिया। उनके बारे में कहा जाता है 2 मोटरसाइकिल सवारों ने इन्हें निशाना बनाया। वो जामिया नईमानिया जा रहे थे कि इनका असर रसूख अफगानिस्तान तक है। न सिर्फ पाकिस्तान में इनके क़ीदतमंद हैं, इनके मदाह हैं, इनको मानने वाले हैं, इनके इल्म से सीने को कुरान के रोशनी से रोशन करने वाले हैं, बल्कि अफगानिस्तान में भी इनके मदाहों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जिसके बारे में मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मौलाना अदरीस साहब वो जामिया नमिया जा रहे थे, इन्हें निशाना बनाया। कहा जाता है कि इनका रसूख है और इनकी शागिर्दों की बहुत बड़ी तादाद है जो आलम दीन इस्लाम के लिए अपने आप को वक्फ करके लोगों को दीन का दर्स देते हैं, और इनका खानदान भी इल्मी लिहाज से बहुत बड़ा मकाम रखता है। इनका दुनिया में पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान में भी इनके खानदान के गियतमंद बहुत ज्यादा है। इनके वालद के बारे में कहा जाता है कि हकीम अब्दुल खालिक और दादा यहां तक के मुफ्ती शहजाद भी अपने वक्त के बड़े आलमों में शुमार होते थे। मौलाना अदरीस 1983 से दारुल नईमिया शेख में अहले हदीस और सदरुल मुदासरीन के मनसब पर फायज रहे थे, और सही बुहारी और जामिया तिरमिज़ी और सही बुहारी पढ़ाते रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में सवाल यह है कि जब एक मुल्क में आलम दीन अदम इस्तेकाम का शिकार हो, सियासी अदम इस्तेकाम हो, अदालतें काम ना कर रही हो, अदारे बायस्ड हो, जहां उलमा को निशाना बनाया जा रहा हो, वहां मजीद आवाम को सड़कों पर लाकर अजियत देने की दानिशमंदी तो नहीं हो सकती। इससे पहले कि जब सड़कें ब्लॉक की गई, एहतजाज हुए, अवाम ने खुद इन इकदाम पर तनकीद की, फिर कैसी हिकमत अमली बनाई गई है कि आलम दीन को तो नहीं दी जाती और हुक्मरानों को यकीनन सिक्योरिटी दें, चाहे वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे सदर जरदारी साहब हो, चाहे डयाला जेल में इमरान हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, इनको सिक्योरिटी दे, लेकिन आलम दीन तो हमारा असासा है। खुदा के लिए इन्हें थोड़ा सा करें। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि डयाला जेल में बंद और कोट लखपत में जेल कैदी पीटीए के लीडरों के साथ ना इंसानी सलूक किया जा रहा है। खुदारा मुल्क में जुल्म ज्यादती ना इंसाफी को खत्म किया जाए, अमन कायम किया जाए, सियासी इस्तेकाम लाया जाए, अदालती इस्तेकाम लाया जाए, अमन कायम किया जाए। इंसाफ की फराहमी से ही पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को इस दलदल की, इस जुल्म की, इस नाइंसाफी की, इस कत्लगाह से निकाल कर अमन के रास्ते पर चढ़ाए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मैंने बताया कि तजारती खसारा इस वक्त तकरीबन महाना 40% इजाफा होता जा रहा है, जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, नई नस्ल के लिए बेहतर नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी हो, नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।